अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज जब इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो और मियां नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई, अच्छी माहौल, अच्छा माहौल लग रहा है। उसके बाद यहीं से वफ्द शायद गया है मौलाना फजल रहमान से मिलने। लगता है वो एक दूसरे को बता रहे थे कि साडी गल ठीक चल रही है, हो गई है। आईनी तरमीम पर हेल बेंट है इस टाइम हुकूमत कि वो करके ही जाएगी। बहुत सी अपोजिशन, बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि इस हद तक जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट या जो अल्टरनेट कोर्ट या आइनी कोर्ट बनाने की कोशिश हो रही है, उस पर भी आई एम श्योर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन देखते हैं कि ये मामला बैठेगा किधर। अभी तक तो यही लग रहा है, जो मुस्कुराहटें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जो हमने देखा, तो लगता है ऐसे है कि हालात इन दोनों के दरमियान फ़िलहाल ठीक चल रहा है। दूसरी तरफ एक जरगा हुआ, वो जरगा खैबर पख्तूनख्वा में। 3 लोग जो सामने बैठे हैं, आपने इन तीनों के दरमियान जो गोलाबारी आपस में ये करते रहे वो भी देखी होगी। अली अमीन गंडापुर और फैसल करीम कुंडी साहब, और फिर मोहसिन नकवी साहब जब केपी हाउस में घुसे और आईजी उनके ऑर्डर पर घुसे, क्या कहा था अली अमीन ने वो भी आप जानते हैं। अब देखें तीनों इकट्ठे बैठे, पाकिस्तानी सियासत की खूबसूरती तो है, लेकिन जरगा भी ज़रूरी था। हम बात करेंगे अली अमीन साहब से इस बारे में भी, इसके अलावा इस बारे में भी कि क्या लोटे किन हालात में जायज़ हैं, किन हालात में नाजायज़ हैं। हलाल और हराम लोटों में फ़र्क क्या होता है, वो कुंडी साहब हमें बताएंगे थोड़ी देर में, क्योंकि कल परसों बिलावल साहब ने एक टीवी इंटरव्यू में ये कहा कि हाँ जी, अगर अब इस तरह ज़मीर की आवाज़ पर लोग हमारी तरफ आ जाएं तो हम वोट ले लेंगे उनका। सो हमारे साथ फैसल करीम कुंडी साहब मौजूद हैं, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के। अस्सलाम वालेकुम कुंडी साहब। वालेकुम सलाम। कुंडी साहब, अभी इससे पहले कि मैं पूछूं कि जरगे में क्या हुआ, को मामलात हल होंगे, जब मैंने ये तस्वीर देखी जिसमें एक तरफ आप बैठे हैं, एक तरफ मोहसिन नकवी साहब बैठे हैं, बीच में अली अमीन गंडापुर साहब बैठे हैं, मैं सोचा कि जाने क्या गुफ्तगू हुई होगी आपस में जब ये फ़ोन कॉल गई होगी। ये दुश्मन, अज़ली दुश्मन, एक दूसरे को क्या कुछ नहीं कहने वाले, आखिर इकट्ठे बैठ ही गए। कैसा महसूस कर रहे थे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें काशिफ, मुझे सीएम साहब की कल कॉल आई थी रात को लेट आवर, और उन्होंने ये कहा कि हम जो है वो अमन के लिए एक ग्रैंड जिरगा करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें तमाम MPAs, क्योंकि उन्होंने कल एक रेजोल्यूशन पास की थी सूबाई असम्बली में कि तमाम जो उनके मेंबरान हैं वो कमेटी के मेंबर फॉर एग्ज़ाम्पल हैं, और मैं तमाम और भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड्स को फ़ोन करने जा रहा हूँ ताकि हम सब इकट्ठे बैठ कर जो मसले का निकालें। आपके चैनल में, आपके प्रोग्राम में मैंने कई दफ़ा बताया और ये कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के हालात बहुत ज़्यादा हैं और ख़राब हैं। अगर इसकी इलाज न किया गया तो खुदा न खास्ता इलाज भी। सर लेकिन ये बताएं कि क्या इलाज आप लोगों ने फैसला किया, इलाज क्या है? अगर मैं सीएम साहब को इनकार करता और आज मैं उस जरगे में न जाता तो आज आप मुझसे सवाल करते कि पूरा सूबा एक तरफ था और आप नहीं गए। देखिए, मैं सूबे के अमन के लिए, सूबे की तरक्की के लिए मैंने पहले भी कहा था कि हम हर किसी के साथ काम करने को तैयार हैं। आज जब मीटिंग हुई, कुछ ब्रीफिंग्स भी दी गई, कुछ चीज़ें हुई, क्योंकि यहाँ पर एक पश्तून जिरगा भी होने जा रहा था, तो क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद तमाम जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस है वो CM है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने CM को कहा कि हम आपको इख्तियार भी देते हैं, और साथ में हमने उनके साथ एक कमेटी बनाई जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबरान साथ मौजूद होंगे। जो कि पार्लियामेंट में मौजूद हैं उनके मेंबरान पार्लियामेंट से होंगे, सूबाई असम्बली से होंगे। जो कि सूबाई असम्बली मौजूद नहीं है उनके मेंबरान भी हम एक मेंबर हर पार्टी का हम लेके मसला हल हुआ। कुंडी साहब, आपको क्या लगता है अब जब कि आप उस जरगे से निकले हैं, अली अमीन साहब ने जाना है मुलाकात करने, आपको लगता है मसले हल की तरफ जा रहा है? क्या मोहसिन नकवी साहब जो नुमाइंदे हैं, विफाक के भी नुमाइंदे हैं, क्या वो मुतमईन थे जिस तरफ मामला जा रहा है? देखें, मोहसिन नकवी साहब बिल्कुल मुतमईन थे, और मोहसिन नकवी साहब ने जो चीज़ें ब्रीफिंग पहले दी, उसके बाद बहुत सी चीज़ों पे मोहसिन नकवी ने उस जरिए को भी सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, और उन्होंने जो चीज़ें जरगे ने उनसे मुतालबा किया, उन्होंने मन तमाम जो बातें थी वो मानी, और मैं समझता हूँ कि एक अच्छी शुरुआत है। आज एक अभी डेलीगेशन स्पीकर साहब की सरबराही में जा रहे हैं, CM साहब भी जा रहे हैं। कल मैं और CM साहब इकट्ठे उस जरगे में भी शिरकत करेंगे, और हमने कहा कि CM साहब भी उसको होस्ट करें उस जरगे को, और उसको CM साहब भी होस्ट करेंगे।
تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پازیٹیو چیز ہے صوبے کے امن کے لیے 1 پوائنٹ ایجنڈا جو ہے وہ پیس. صوبے کے امن کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس صوبے میں اگر ہم جو ہے وہ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ چھوڑ کے اگر صوبے کے امن کے لیے سب تمام پولیٹیکل پارٹیز کام کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ صوبے میں امن آ سکتا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل ایک اور جرگہ ہوگا جس میں جو ہوسٹ کریں گے چیف منسٹر، آپ اور چیف منسٹر پی ٹی ایم اور دوسری جماعتوں کو آپ بلائیں گے، ہوسٹ کریں گے، اور جو بھی مسئلے کا حل ہوگا وہ حل نکالا جائے گا؟ نہیں، وہ ایک جرگہ آلریڈی جو ہے وہ ایک پشتون تحفظ موومنٹ کا جو کہ بیان ہو چکی ہے، انہوں نے ایک پشتون جرگہ بلایا تھا. تو ہم نے کہا تھا کہ آپ اس کو جو ہے سی ایم صاحب اس کو ہوسٹ کریں، اور سی ایم صاحب اور میں اس جرگے میں جائیں گے. ہم چاہتے ہیں جو بھی پاکستان جو پی کیو ایم بن گیا نا بعد میں، پاکستان معافی پشتون قومی موومنٹ جو بن گئی تھی یا قومی جرگہ، اس کے تحت جرگہ بلایا جائے گا. ہم کہتے ہیں کہ جو چیزیں بھی ہوں پاکستان کے آئین کے ہو، کسی دوسرے ملک کا جھنڈا نہ ہو، پاکستان کی ریاست پاکستان کے اداروں کے خلاف نعرے نہ ہوں، آئینی حدود میں رہ کر چیزیں کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بہتر ہوگا. آئینی حدود میں رہ کر جو ہم اگر کام کریں، میں سمجھتا ہوں کہ اور بات چیت کریں تو اس میں میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں ہے. اب ذرا تھوڑی سیاست میں بات کر لوں آپ سے نا، یہ تو آپ ظاہر ہے دیکھتے ہیں کہ معاملہ کس طرف جاتا ہے اور امید کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے مسائل حل ہوں گے. لیکن میں نے آپ کا ایک بیان دیکھا، آپ نے کہا مجھے گورنر رہنے دو، اگر میں صرف فیصل کنڈی بنا تو علی امین سے زیادہ بڑا بدمعاش ہوں. میں تو آپ کو شریف آدمی سمجھتا تھا، ہم تو آپ کے ساتھ اسی لیے ہم نے کہا ایک شریف آدمی چلو ہے پیپلز پارٹی میں بھی، اس کے ساتھ بھی ہماری بھی دوستی ہے. مجھے کیا پتا تھا آپ اتنے بڑے بدمعاش ہیں؟ آپ کے ساتھ رہ کر جو ہے نا کچھ نہ کچھ اثرات ہو گئے نا، کیا کریں. تو یہ اثرات آپ لے کر گھر سے چلیں، چیزیں بھی ہوتی ہیں کبھی. جی میں کہا یہ اثرات آپ گھر سے لے کر چلیں، میں بہت بڑا بدمعاش ہوں، نہیں چھڑاں گا. نہیں، یہ آپ کی صحبت کا اثر ہے. آپ کے ساتھ رہ کر جو ہے نا کچھ نہ کچھ چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں. تو ڈیفینیٹلی ہمیں کیا ایسی صوبے میں رہتے ہیں. اور دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے، اگر آپ کے ساتھ کوئی ڈائلاگز ہوتے چیزیں ہوتی ہیں تو وہ بھی ہوتی ہیں. اور کیونکہ تازہ آج ہم کوئی ایک وہ کہتے ہیں کہ ایک نئے دوست بنے کے لیے ہم چلیں، نئے دوست بنے. یہ کیا میں سمجھتا ہوں کہ امن کی بات اور صوبے کی بات ہو تو بہتر ہوگا. اگر ہم پچھلے چیزوں کو کھیڑیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ پانی قتل ہو جائے. چلیں اب اگلا آپ کھانے پہ بلا لیں چیف منسٹر کو اپنے پاس. ڈیفینیٹلی بلاؤں گا. اگر وہ آئیں گے تو ان کا اکراس دی روڈ گھر ہے تو کیوں نہیں بولوں گا. آج انہوں نے ہمیں کھانا کھلایا، پوری جرگے کو بھی کھانا کھلایا، تو کسی دن ہم بھی بلائیں گے. ورکنگ ریلیشن شپ اگر اچھا دیکھیں، پولیٹیکل چیزیں ہمارے سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ. کل بھی میں نے ان کی یہ بات کی اور آج میں نے یہ بات کی کہ ہمارے سیاسی اختلافات بالکل شدید حد تک ہماری پولیٹیکل مخالفت اپنی جگہ پہ، لیکن صوبے کے امن کے لیے، صوبے کی ترقی کے لیے بالکل ہم کام کریں گے. وہ بلائیں گے یا بالکل کام کرنا چاہیے. یہ بتائیں، آپ نے کہا میرا آپ دونوں کے گھر آمنے سامنے ہیں، ایک کے پی ہاؤس ہے اسلام آباد میں جس میں سے آپ کا داخلہ بند ہو گیا تھا، سامان اٹھا کے باہر پھینک دوں گا، نہیں جانے دوں گا، یہ کے پی سر. اس کے اوپر ایک ریڈ ہوئی چند دن پہلے، آپ نے دیکھی وہ ریڈ؟ آئی ایم شور آپ ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے، آپ بھی ٹی وی دیکھ رہے تھے. اس سے پہلے کہ میں اس طرف جاؤں کہ آپ کا ویو کیا ویسے اس ریڈ پر؟ ٹھیک ہوا، غلط ہوا؟ دیکھیں دو چیز اس کے اندر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پالیٹکس کو پالیٹکس تک رکھنا چاہیے. اگر آج کے پی ہاؤس کے اندر ریڈ ہوا تو کل وہ سندھ ہاؤس اور پنجاب ہاؤس اور بلوچستان ہاؤس میں بھی یہ مثالیں ہم رکھ سکتے ہیں. سیل کرنا جہاں تک تھا آج بھی یہ بات ہوئی تھی. میں نہیں سمجھتا کہ کے پی ہاؤس کو سیل کرنا سی ڈی اے نے کوئی اچھا اقدام کیا. اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ سی ایم صاحب رہتے ہیں، اس میں ہمارے ایم پی ایس بھی جاتے ہیں، ہمارے ایم این ایز بھی جاتے ہیں، وہاں پہ اپنے ملازمین بھی ہیں. میں خود اپنے کئی ملازمین کو میں نے دیکھا، انہوں نے مجھ سے بھی فون کیا کہ ان کو فیملی کے ساتھ شفٹ ہونا پڑے گا، کیونکہ جب سیل ہو گیا تو آپ کو اپنے گاؤں جانا پڑے گا. آپ سب کچھ ہے تو آپ سارا سامان اٹھائیں یا نہ اٹھائیں اور آپ جائیں اپنے گاؤں جائیں اور پتہ نہیں کب ڈی سی لوگ. سر صرف آپ لوگوں کی بات کریں، میں ذرا آپ کو چیزیں غلط تھیں. گورنر صاحب سندھ ہاؤس تھا، اس میں کافی سارے آپ نے لوگوں کو پی ٹی آئی کے لوٹے بنا کے رکھا ہوا تھا. اس وقت آپ کو یاد ہوگا، دیکھیے ذرا بلاول صاحب نے کیا کہا تھا جب پی ٹی آئی کے کچھ لوگ وہاں پر گئے تھے. مسئلہ صرف فیملیز کا نہیں ہے، انہوں نے تو اس کو حملہ قرار دیا تھا. سنے تو صحیح.
انہوں نے سندھ ہاؤس پہ ایک حملہ کر کے دہشت پھیلانے کی کوشش کی. سندھ ہاؤس in Islamabad, which is the property of the people of Sindh, was attacked. This is an act of terrorism and we will be filing an FIR along those lines. کسی کو اجازت نہیں ہے ہمارا آئین کے تحت, ہمارا قانون کے تحت, کہ وہ وائلنس استعمال کرے, حملہ کرے یا کسی گھر پہ یا کسی گورنمنٹ کا ادارہ پہ. سو یہ تو ہو گیا سندھ ہاؤس. اب یہ کے پی ہاؤس پر بھی کیا اپلائی کرتا ہے کہ یہ پراپرٹی ہے خیبر پختونخوا کے لوگوں کی اور کوئی سرکاری ادارہ بھی اس کے اندر نہیں گھس سکتا؟ بالکل. میں آپ کی ایک بات سے ایگری کرتا ہوں, دوسرے سے ایگری نہیں کرتا. آپ نے کہا تھا کہ لوٹے, کوئی لوٹے وہاں پر موجود نہیں تھے. ٹھیک ہے, وہ جو لوگ ہمارے ایم این ایز وہاں پر موجود تھے وہ اپنے تحفظ کے لیے تھے, کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ پارلیمنٹ لاجز سے بھی حملہ ہوا تھا, جہاں سے سر میں خود اس میں گیا تھا, لوٹے موجود تھے, میں نے انٹرویو بھی کیا چند کا. لوٹے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جو کسی اور کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہوا اور دوسری سائڈ پر چلا گیا, اس کو عام فہم زبان میں ہم لوٹے ہی کہتے ہیں, آپ اس کو نہ مانیں. میں اپنا پوائنٹ آف ویو دے دوں اگر آپ کی اجازت ہو. سر پوائنٹ آف ویو فیکٹ تو غلط رکھے نا, ایسا نہ کہو کہ اچھا مجھے بات تو کرنے شاید میں دیکھیں شاید غلط بات کر رہا ہوں, لیکن عوام کو فیصلہ کرنے دیں نا, آپ اور میں تو کوئی جج نہیں ہے نا. دیکھیں میں آپ کی اس بات سے ایگری نہیں کرتا کہ وہ لوٹے تھے. وہاں پر ایم این ایز تھے جو اپنی پروٹیکشن کے لیے آئے تھے, پارلیمنٹ لاجز پہ حملہ ہوا تھا, اس کے بعد آئے تھے. کیا لوٹے اس وقت ہوتے کہ انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہوتا عدم اعتماد میں؟ انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کیا تھا عدم اعتماد میں. اختلاف رائے ہر کسی کا حق ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر کے پی ہاؤس پہ حملہ ہوا ہے غلط ہوا ہے. اگر سی ڈی اے کہہ رہی ہے کہ ان کی بلڈنگس کی کوئی ایشو ہے, ناجائز بلڈنگ ہے, تو نوٹسز ہوتے تھے. اگر آپ نے ان کو توڑا ہے فار ایگزامپل, چیزیں غلط کی ہیں, تو کون بنائے گا؟ کوئی میں یا آپ اپنی جیب سے نہیں بنائیں گے. پھر بھی حکومت کا پیسہ خرچ ہونا ہے, اور وہ حکومت کا پیسہ دوبارہ خرچ ہو, کسی کی جیب سے تو نہیں جانا. چیف منسٹر کی گاڑیاں توڑی گئیں یا سی ایم صاحب کو یا کسی آپ نے کوئی مذمتی بیان نہیں دیا, آپ مذمت تو کرتے ہیں کہ چیف منسٹر کی گاڑیاں توڑی گئیں, کے پی ہاؤس توڑا گیا, مذمت کریں اس کی سخت الفاظ میں, کہیں ہم ایف آئی کو اس طرح کے بیان بھی دیے جا سکتے تھے, لیکن خاموشی ہے گورنر کے پی کی. نہیں, آپ مجھ سے آج ہی بات کر رہے ہیں نا. آپ مجھ سے بات کرتے تو آپ کو میں پہلی بیان دیتا, آپ مجھے 3 دن بعد مجھ سے بات کر رہے تھے. اگر آپ پہلے بات کرتے 3 دنوں میں غلط ہوا. آپ اتنے ریسورسفل آدمی ہیں, آپ کا دل کرے تو آپ 400 صحافی اپنے گھر بلا کے ایک پریس کانفرنس ہی کر دیتے اس وقت. اس پریس کانفرنس میں آپ نہ آتے ہیں نا, آپ کے ساتھ ٹی وی چینل پہ ہوتے ہیں, آپ کدھر پریس کانفرنسز میں آتے ہیں, آپ کے تو وہ ہائے ہے نا. لیکن وہ یہ ہے کہ دیکھیں گاڑیاں توڑی گئیں یا حملہ کیا گیا, یہ غلط ہے. اگر سندھ ہاؤس پہ کیا تھا پہلے وہ غلط تھا, تو یہ بھی غلط ہے. اگر آپ نے گاڑیاں توڑی ہیں تو کسی گاڑیاں توڑی, سرکار کی گاڑیاں توڑی ہیں, کے پی حکومت کی توڑی ہیں, کے پی حکومت نے اس کو ریپیئر کرنا ہے. کس نے ریپیئر کرنا ہے؟ تو کوئی کسی کی جیب سے تو ریپیئر نہیں ہونا. اگر میری جیب سے, سی ایم صاحب کی جیب سے, چیف سیکرٹری صاحب کی جیب سے ریپیئر ہونا ہوگا تو کہتے کہ یار ٹھیک ہے ان کی جیب سے ریپیئر ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ سرکار کی چیز اس کی سب کی کر رہے ہیں تو ہم ایک غلط روایات قائم کر رہے ہیں. کل خدا نخواستہ ایک ایسا ایشو آئے گا کہ سامنے بلوچستان ہاؤس ہے یا پنجاب ہاؤس ہے یا وہ ہے, تو پھر ہم آج اگر حکومت میں یہ نئی چیزیں ہو رہی ہیں کنڈی صاحب. پارلیمنٹ ہاؤس میں لوگ گھس جاتے ہیں, پارلیمنٹیرین کو اٹھا لیتے ہیں, کے پی ہاؤس میں گھس جاتے ہیں, توڑ پھوڑ کرتے ہیں. آپ کے چیف منسٹر ڈھونڈتے رہتے ہیں, وہ کے پی ہاؤس میں ڈھونڈتے ہیں, جو کہ بقول بلاول صاحب کے اگر سندھ ہاؤس سندھ کے عوام کی ملکیت ہے تو کے پی ہاؤس خیبر پختونخوا کے لوگوں کی ملکیت ہے. یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ وہ کے پی میں کاشف جب ہم سیاستدان اپنی داڑھی کسی اور کے ہاتھ میں, اگر ہم سیاستدان ایک فورم پہ اکٹھے ہوں گے, سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر, اگر کچھ ایشوز پہ اگر ہم اکٹھے ہوں گے جو ہمارے صوبے کی بات ہو, جب ہمارے علاقے کی بات ہو, ہمارے امن کی بات ہو, اگر ہم اکٹھے ہوں, میں کہتا ہوں کہ یہاں پر میں اگر اسپیکر صوبائی اسمبلی کو اپریشیٹ نہ کروں تو غلط ہوگا. صوبائی اسمبلی کے اسپیکر نے ایک بہت امپورٹنٹ رول اس پورے سسٹم میں پلے کیا, اس نے ایک بہت اہم رول پلے کیا, اس پوری چیزوں کو اکٹھا کرنے میں انہوں نے ایک رول پلے کیا. میں اپریشیٹ کروں گا اپنے اسپیکر کے پی اسمبلی کو بھی کہ انہوں نے جس طریقے سے رول پلے کیا, اس کو اگر یہاں پہ اپریشیٹ نہ کیا جائے تو غلط بات. سر یہ رول آپ کو پلے کرنا چاہیے تھا, یو دا گورنر, آپ وفاق کے نمائندے بیٹھے تھے, آپ کو فون کرنا چاہیے تھا وزیر اعظم کو. کیا کر رہے ہیں یہ, کے پی ہاؤس گھس رہے ہیں آپ, یہ ہماری ملکیت ہے, یہ کے پی کے لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے. میں اس رول کی بات نہیں کر رہا, میں جو آج جو جرگہ بنا ہے, سر جرگہ تو ہو گیا نا, میں سمجھا آپ اس کی بات کریں. آپ نے کیوں وزیر اعظم کو فون نہیں کیا, کیوں نہیں آپ نے کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے؟ دیکھیں غلط چیز کو غلط کہا جائے, میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ چیز غلط ہوئی ہے. اگر کے پی ہاؤس میں پولیس توڑ پھوڑ کے غلط ہوا ہے, کل خدا نخواستہ یہ چیز کسی اور ہاؤس میں بھی اپلائی ہو سکتی ہے, جیسے ماضی میں سندھ میں ہوئی ہے. تو
تو ہم سیاستدانوں کو چاہے جو کچھ بھی ہے ہمیں سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر، لیکن ان ایشوز پہ میں سمجھتا ہوں کہ اکٹھا ہونا چاہیے. یہاں کے پی اسمبلی میں سارے جو ہے سیاست پارلیمنٹریز اکٹھے تھے، انہوں نے اپنے ایک جرگہ یا اپنا ایک کمیٹی بنائی ہے، اس کے لیے اکٹھے تھے. آئی سپورٹ دیم. جہاں پر صوبے کی بات ہوگی جو فیڈریشن کام غلط کرے گی میں بالکل کہوں گا کہ غلط ہے. تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط کیا فیڈریشن نے؟ ٹوٹلی 100% غلط ہے. لیکن صاحب وہ جس طریقے سے غلط ہے اتنا شور نہیں مچا پیپلز پارٹی آپ کی طرف سے. لیکن چلیں کوئی گل نہیں، آپ دیکھیں کاشف، میں تو ایف آئی آر نہیں کر سکتا نا. ایف آئی آر تو ہمارے وہاں کے لوکل جو ہماری صوبائی حکومت ہے یا کیئر ٹیکر ہے یا سی ایم سب سے بڑا پروٹیسٹ ایسے میں نہیں کہتا کہ آپ کو ریزائن کرنا چاہیے، لیکن آپ بہت کچھ کر سکتے تھے. آپ اگر ایک پریس کانفرنس ہی کر دیتے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، وفاق کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور یا میں اس فیصلے کے خلاف ہوں اس وقت. لیکن اگر سی ایم کو ادھر اریسٹ اٹھا کے لے ہی جاتے، آپ اس کو اغوا سمجھتے یا گرفتار سمجھتے سر؟ دیکھیں اگر ان کے پاس ان کے خلاف ایف آئی آر تھی اور ان کے وارنٹ ہوتے تو پھر ڈیفینیٹلی وہ ہوتی، کیا نام ہے، اریسٹ ہوتا. لیکن وہی بات تھی کہ سی ایم صاحب غائب تھے، خودساختہ روپوشی تھی، اور ہمارے پارلیمنٹرینز یا پارٹی پی ٹی آئی کی پارٹی کے بہت سے لوگ پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ جی اریسٹ ہو گئے. یہاں تک بھی چلے گئے کہ کچھ نے تو یو این سیکرٹری جنرل کو بھی ویڈیو پیغام بھیجنا شروع کر دیے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. پھر 24 گھنٹے کے بعد وہ ویڈیو پیغام شاید ان کو واپس لینا پڑ گیا تھا، یا جو بھی لیا تو نہیں انہوں نے، لیکن فوراً پیغام شروع کر دیا کہ جی اریسٹ ہو گئے. بعد میں ویسے آپ کو یہ ڈگی والی تھیوری کہاں سے آئی تھی ان کے ساتھ کیا کنڈی صاحب؟ جی گاڑی کی ڈگی والی تھیوری کہاں سے لائے آپ؟ دیکھیے ہم بھی آپ کی طرح تھوڑے بہت باخبر ہوتے ہیں نا، ہمارا بھی کوئی نہ کوئی. میں یہ بتا دوں لوگوں کو، آپ کا خیال تھا وہ گاڑی کی ڈگی میں چیف منسٹر وہاں سے گئے علی امین گنڈا پور صاحب؟ دیکھیں میں تو جنازے کے بعد اس وقت جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دی تھی. ابھی تازہ ہمارے حالات ٹھیک ہوئے، اب کیوں اس میں جو ہے نا میں پوچھنے لگا تھا. آج آپ نے پوچھا سر آپ کیسے نکلے تھے کہ سی ایم صاحب آپ وہاں سے نکلے کیسے؟ نہیں، موقع نہیں ملا پوچھنے کا، کیونکہ باقی امن کے حوالے سے تھی اور بہت زیادہ چیزیں اس پہ ہو رہی تھیں. موقع نہیں ملا. جب موقع ملے گا نیکسٹ ٹائم تو انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب میں پوچھوں گا ڈیفینیٹلی. اچھا آپ پوچھیں گے کہ آپ کہاں چھپے ہوئے تھے؟ کیا واقعی آپ پہاڑی چڑھ کے گئے؟ کیا ویسے آپ کی کیا خبر ہے؟ وہ کہاں تھے؟ وہ ان کی کہانی ٹھیک ہے؟ نہیں، میں اگری نہیں کرتا ہوں کی کہانی سے. 2 کہانیاں ابھی تک آئی ہیں، لیکن میں ذاتی طور پر اس کہانی سے اگری نہیں کرتا. آپ کو پتا ہے یا آپ کا خیال ہے کہ غلط ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے وہ کہاں تھے؟ نہیں، مجھے 100% اس کی اتھینٹک رپورٹ نہیں کہاں پر تھے، لیکن میں اس کہانی سے کم از کم اگری نہیں کرتا. چلے ٹھیک. یہ بتائیں اب یہ آئینی ترمیم کا ظاہرہ میں آپ کی سیاسی ٹوپی آپ کو پہنانے لگا ہوں. تھوڑی دیر کے لیے سیاسی ٹوپی پہن لیں، گورنر والی اتار دیں. میں غیر سیاسی ہوں. اتنے غیر سیاسی کنڈی صاحب یہ بتائیں کیسا محسوس ہوتا ہے کہ جمہوریت، انسانی حقوق، ان کا محافظ بلاول بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی نہیں بلکہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، وہ ہیں جو کھڑے، آپ کہہ رہے ہیں ہماری مجبوریاں ہیں، برائے مہربانی مان لیں، آپ کھڑے ہو جائیں، اور وہ کھڑے ہو کر ان چیزوں کا دفاع کریں. کیسا محسوس ہوتا ہے پیپلز پارٹی ایک جالے کے طور پر؟ دیکھیں ایسی بات تو نہیں ہے. دیکھیں اگر ہمارے پاس ممبرز پورے ہوں گے، اگر مولانا فضل الرحمان ہمیں سپورٹ کریں گے، باقی پولیٹیکل پارٹیز ہمیں سپورٹ کریں گی، ہمارے پاس نمبر گیم اگر ہوگی تو ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی بالکل ہم آئین ترمیم کریں گے. ہم گئے مولانا فضل الرحمان کے پاس کئی دفعہ، ہم بھی گئے. ہاں لیکن سر اب تو آپ کے لیڈر نے کل ہی کہا ہے پرسوں کہ میں لوٹوں کے سر پر بھی آئینی ترمیم کرنے کو تیار ہوں. سو لوٹے بھی حلال ہو گئے آج کل کی سیاست میں؟ نہیں، لوٹے تو ایسا سچ وہ نہیں ہے. اگر مطلب ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس نمبر گیمز پورے ہوتے ہیں تو ہم آئین ترمیم ہمارا جمہوری حق بنتا ہے. آپ کا خیال ہے گورنر صاحب، اب آپ کا ذاتی موقف پوچھنے لگا ہوں، میں نے کہا سیاسی ٹوپی پہن لیں، اگر لوٹے ہو 10 لوگوں کو پارٹی افیلیشن بدلا کر ووٹ کرایا جائے حکومت کی آئینی ترمیم کے حق میں، آپ اس کے حق میں ہیں یا اس کے خلاف ہیں؟ پہلے تو آپ ان سے پوچھیں نا کہ وہ اپنی پارٹی سے مطمئن ہے. اگر وہ پارٹی سے مطمئن نہیں، یہاں پر تو فیصلے آیا ہے کہ آپ جو ہے 6 مہینے بعد ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں جا سکتے ہیں. سپریم کورٹ نے کیا ڈیسیجن؟ غلط ہوگا سر، سپریم کورٹ کا فیصلہ میں نے مان لیا غلط ہے، میں آپ کی ساری بات کنسیڈ کرتا ہوں، لیکن مجھے ایک بات بتائیں سر، اور ہمارا اور دے دیا کاشف عباسی کو سیٹیں. سر سپریم کورٹ کا فیصلہ غلط مان لیا، میں نے آپ کی بات مان لی. سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوٹے جائز ہیں، لوٹے حلال ہیں، صرف اس وقت حلال ہیں جب آپ کو سوٹ کرتا ہو، آپ کے حق میں. میں آپ کو صرف یہ سنانا چاہتا ہوں بلاول صاحب نے کیا کہا تھا جب سنجرانی صاحب کے خلاف عدم اعتماد پاکستان پیپلز پارٹی لے کر آئی تھی.
آپ کو یاد ہوگا 14 لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالا تھا، جس میں آپ کی پارٹی کے لوگ بھی شامل تھے. کیا کہا تھا بلاول صاحب نے؟ ذرا سنیں. ہم بالکل اپنے پارٹی میں دیکھیں گے کہ کون تھا جو دباؤ میں آئے، کون تھا جو اپنے ضمیر بیچا. چھوٹا سینیٹرز نے آج اپنے پارٹی کے پیٹ میں چراغ گھونپا ہے، جو برے کے پیٹ میں چراغ گھونپا ان کو نہیں چھوڑیں گے. دباؤ میں آیا، ضمیر بیچا، پارٹی کی پیٹھ میں چھرا گھونپا. کیا ہو گیا ہے؟ ان کی بھی ضمیر کی آواز تھی. اس وقت آپ کو جمہوریت کی پیٹھ میں چھرا گھونپنا نظر آیا، پارٹی میں چھرا گھونپا، آج آپ کہہ رہے ہیں وہ ضمیر کی آواز ہے. نہیں کاشف، وہ یہ تھا کہ انہوں نے سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنا تھا، وہ سیکرٹ بیلٹ تھا. یہاں پر جو ہے وہ ڈیویژن ہوگی، سر عام پتہ چلے گا کہ کون کس کو ووٹ کر رہے ہیں. اگر کوئی ممبر جو ہے دوسری پارٹی سے آتا ہے جو تو آپ کہہ رہے ہیں چھپ کے لوٹا بننا جائز ہے، حلال ہے، کھلے عام لوٹا بننا نہیں، کھلے عام لوٹا بننا حلال ہے، چھپ کے لوٹا بننا حرام ہے. جا کے دوبارہ نہیں وہ دوبارہ کے الیکٹ ہوں گے نا، وہ ریزائن کرے گی کہ ہم اس پارٹی سے نہیں، ہم دوبارہ سیٹ ویکٹ کر کے دوبارہ الیکشن لڑیں گے. اگر عوام نے ان کو ووٹ دیا تو واپس آ جائیں گے، اگر عوام نے کہا کہ ہم نے ووٹ نہیں دینا تو نہیں آئیں گے. اصل مسئلہ پرنسپل کا ہے صاحب، پرنسپل کی بات ہے. وہ سیکرٹ بیلٹ ہے، ڈیویژن نہیں ہے، یہ ڈیویژن ہے، اس فوٹو پہ ڈیویژن ہونی ہے. میری بات سنیں، آپ پرنسپل کی بات کریں میرے ساتھ، پھر آپ یہ کہہ لیں کہ یہ حلال ہے لوگوں کو لوٹے بنانا، چاہے وہ پیسے دے کر بنایا جائے، چاہے ان کے خاندان والوں کو اغوا کر کے بنایا جائے، کسی طرح بھی، یا کون کمٹمنٹس لے کر پیسے لگا کر، واٹ ایور اٹ از، یہ جائز ہے، یہ ہونا چاہیے، اور بے شک ترمیم اس کی سر پہ کی جائے. دس از اوکے. کاشف نے کسی کو اغوا کیا جا رہا ہے، اگر کسی کو اغوا کیا تو چلو پیسے لگا لیں، بندے کو اغوا کر لیا گیا، ان کی فیملی کو جس کو ضمیر کہتے ہیں اغوا کر لیا. کوئی پیسے کی وہ نہیں ہے. پچھلے دفعہ بھی آپ کہہ رہے تھے کہ 20 ممبر آ گئے ہیں، سب کو پیسے دے دیے ہیں، پتہ نہیں بوریاں ہیں اور تجوری ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا، اربوں روپے ہیں اور کروڑوں روپے ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے، نہ پیسے دیے جا رہے ہیں، نہ کسی کو اغوا کیا جا رہا ہے. سب آپ کے سامنے ہیں، اوپنلی سارے ممبرز گھوم رہے ہیں. آپ کو کسی کیفے میں نظر آ رہے ہوں گے، کسی ریسٹورنٹس میں نظر آ رہے ہوں گے، ہر جگہ گھوم پھر رہے ہیں. کوئی پریشر کسی کے اوپر نہیں ہے. اگر کوئی ایسے کہے کہ جی اغوا ہو رہے ہیں، فلاں چیز ہو رہی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بات ہے. سوال سر یہ ہے ہی نہیں. سوال یہ ہے بجائے چاہے پیسہ ہو، چاہے ضمیر ہو، واٹ ایور اٹ از، ضمیر نہیں، چاہے پیسہ ہو، چاہے دھمکی ہو، دھونس ہو، جو بھی، آپ اصول کی بات کریں. آپ کے خیال میں یہ ٹھیک ہے؟ کہہ دیں ہاں یہ ٹھیک ہے، میں آگے چلوں، کیونکہ آپ ظاہر ہے بلاول صاحب یہ کہتے ہیں، آپ بھی یہی کہیں. بالکل یہ ٹھیک ہے. اگر ایک بندہ ممبر آپ کو ووٹ کر رہا ہے اور اس کے بعد وہ اپنی سیٹ سے ریزائن کر کے دوبارہ الیکشن لڑنے کے لیے جا رہا ہے، اگر اس کی ایک رائے ہے کہ میں ووٹ کر رہا ہوں اور میں دوبارہ یہ دن بھی دیکھنا تھا پیپلز پارٹی لوٹے، سر وہ کہاں گیا چارٹر آف ڈیموکریسی، لوٹے نہیں بنائے جائیں گے اور لوٹوں کے ساتھ یہ نہیں کیا جائے گا. کدھر گیا چارٹر آف ڈیموکریسی میں چارٹر آف ڈیموکریسی میں کانسٹیٹیوشنل کوڈز ہے جس کے اوپر ہم جا رہے ہیں. سر چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ لوٹوں کا ذکر بھی ہے، نہیں بنائیں گے. کس نے لوٹے بنائے بھی تھا؟ کوئی نہیں لوٹے نہیں بنائے. چلے یہ بتائیں، ٹائم تو آنے دینا شاہ، آپ کیوں اتنی جلدی میں ٹائم تو آنے دینا، آپ کیوں اتنی جلدی؟ آپ نے تو 20 ممبر کا بھی کہا تھا جو سندھ ہاؤس میں تھے کہ ووٹ کریں گے، انہوں نے ووٹ کیا؟ نہیں لیکن کسی نے ووٹ نہیں کیا. حضور میں نے ادھر جا کے پوچھا، میں نے چاہے آپ کے جتنے لوگ آپ کے ادھر بیٹھے ہوئے تھے، اور ہمارے بھائی ہیں سارے، آپ لوگ آپ کی پارٹی والے بھی تھے، نون والے بھی تھے، ماشاءاللہ جو میلہ لگا ہوا تھا وہاں پہ. تو میں نے پوچھا کسی سے، میں کہا جی آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ اور کہا جناب ہم حکومت سے بڑے تنگ ہیں پی ٹی آئی کی. میں کہا کریں گے کیا اگلے الیکشن میں؟ سر وہ نون لیگ کا ٹکٹ لیں گے. سر تو مسئلہ یہ، وہ ٹکٹ وعدے کیے ہوئے تھے آپ لوگوں نے کہ ٹکٹ دیں گے، جو کہ سارے پورے بھی کیے ہوئے تھے. یہ ٹو بی فیئر ٹو دیم، سوال یہ نہیں. اب یہ بتائیں، نہیں اب یہ بتائیں سر، دیکھیں ابھی تو کوئی لوگ جمعیت پہ بھی آ گئے ہیں. نور عالم صاحب جمعیت سے کامیاب ہو کر آئے ہیں، باقی لوگ بھی پی ڈی ایم کی ٹکٹ، وہ پی ڈی ایم کے ہی ٹکٹ. آپ اس وقت اگر آپ کہیں، میں آپ کو اپنا کلپ نکال دوں گا کہ نور عالم خان کو جمعیت کے ٹکٹ کا وعدہ کیا نہیں تھے نا، پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کیسے نہیں تھے. نور عالم خان کو جمعیت کے ٹکٹ کا وعدہ کیا گیا تھا، بہت سے لوگوں کو نون، پنجاب والوں کو نون کا وعدہ کیا گیا تھا، اور وہ سندھ ہاؤس آپ کا تھا. پیپلز پارٹی اس وقت حکومت میں، ظاہر ہے سندھ ہاؤس آپ کنٹرول کرتے تھے، بندے سندھ ہاؤس میں تھے. کون تھا میرا بھائی وہاں پہ، میں اب اس کا نام ابھی نہیں لینا چاہتا ہوں، جو سارے جن کے فون کے ساتھ دروازہ کھلا اور ہم اندر تشریف لے گئے، وہ بھی اب کسی اور دن. لیکن جسٹس منصور کوٹ کنٹرول کریں کیوں؟ یہ بھی بلاول صاحب نے پرسوں کہا. آپ کو اب ایسے جج چاہیے جو آپ کے بہاف پر، یعنی آپ کی منشا کے مطابق، مرضی کے مطابق باقی ججوں کو کنٹرول کر رہے ہوں. یہ کب ایسا ہوتا ہے کنڈی صاحب؟ کس قسم کا سپریم کورٹ مانگتے ہیں آپ؟ دیکھیں پاکستان بھی پارٹی سے یہ علم ہے کہ کبھی بھی ہمارے جج نہیں ہوتے. ہم نے تو ہمیشہ، ہمارے جو ہے عدالتی قتل بھی ہوئے ہیں، ہمارے وزیر اعظم عدالت سے ڈسکوالیفائی بھی ہوئے ہیں. کبھی آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کو کبھی بھی جو ہے کوئی ریلیف عدالتوں سے ملو، پھر آپ بولیں کہ ہمارے جج ہوتے ہیں، ہم کنٹرول کرتے ہیں یا ہم یہ چیزیں کرتے ہیں.
کہاں پر ہم نے کنٹرول کیا؟ مجھے بتائیں کس جگہ بھی پیپلز پارٹی نے ججوں کو کنٹرول کیا ہے؟ ہم تو ہمیشہ آپ جو ہے چاہتے ہیں نا ہمارے خواہش تو سب کی ہوتی ہے، چیزیں ہوتی ہیں، ہم تو نہیں، خواہشات پہ تو دنیا نہیں چل سکتی. خواہش تو مطلب ہے کہ آپ کی میری بہت زیادہ خواہشات ہوں گی، ضروری نہیں کہ ساری خواہشات مکمل پوری ہو سکتی ہیں. خواہشات پہ تو ساری دنیا نہیں چل سکتی ہے نا. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے. میں کہہ رہا ہوں کہ لیکن بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کبھی بھی یہ خوش قسمتی نہیں رہی کہ ہمارے ساتھ جج ہوں یا عدالتیں ہوں یا چیزیں ہوں. ہم تو ہمیشہ ان کے جو ہے وہ زیر تاب رہے ان کے، چاہے وہ ہمارے شہید غالب بھٹو کا عدالتی قتل ہو، چاہے باقی کیسز ہوں. آپ دیکھیں 12 سال زرداری صاحب نے جیل گزاری، باقی ہمارے پولیٹیکل پارٹیز نے جیل گزاری. بہت ہو گیا نا. اب آپ بھی چاہتے ہیں یار ساڑھی عدالت ہی ہونی چاہیے. کبھی کہتے تھے یہ شریف کوٹ ہے، کبھی کہتے تھے عمران خان کی کوٹ ہے. اب لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ کہیں پیپلز پارٹی ہم کہتے ہیں ایسی ہم کہتے ہیں ایسی عدالت ہو جہاں پر پاکستان کے ہر شہری کو، آزاد شہری کو انصاف ملے، وہ عدالت ہو. سر آپ کے پارٹی کے ممبران اب پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ مندوخیل صاحب کہہ رہے تھے، اگر کہتے ہیں میں سنا بھی دیتا ہوں. انہوں نے کہا منصور علی شاہ جسٹس منیب کو استعفیٰ دینا چاہیے. اور یہ استعفے کی بات پہ پتہ مجھے یاد کون آیا؟ اللہ جنت میں جگہ دے، فوزیہ وہاب صاحبہ سے کہا گیا تھا پارٹی کی طرف سے، یہ افتخار چودھری صاحب کے دور میں، کہ آپ ٹی وی پر جائیں یہ بیان دیں کہ افتخار چودھری صاحب اب سیاسی ہو گئے، ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. پارٹیاں عموماً اپنے ممبران کو اس طرح استعمال کرتی ہیں، لیڈرشپ کی طرف سے نہیں آتا. یہ پارٹی کی پالیسی ہے کہ اب منصور شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب استعفیٰ دے دیں تو بہتر. کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے، بالکل ایسی بات نہیں ہے. چودھری افتخار صاحب کے کیس کوئی ڈفرینٹ تھا. دیکھیں وہ جس طریقے سے وہ پورے پاکستان میں گھوم رہے جو بھی ہے، لیکن منصور علی شاہ کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی کوئی نہ ایسی میٹنگ ہوئی ہے، نہ کوئی ایسی انفارمیشن شیئر کی گئی، نہ کسی کو کہا گیا کہ آپ ایسے قسم کی اسٹیٹمنٹ دیں. سر لیکن ایک آخری سوال، مسئلہ یہ کونی صاحب کہ جب آپ سیاست میں دیکھتے ہیں نا ججز کو، آپ ایک طریقہ کار سے کوشش کرتے ہیں، ایک طریقہ کار ہو، اچھے لوگ آئیں، اس کے بعد پھر کوئی آپ کے حق میں ہوگا، کوئی مخالف ہوگا، کوئی ایسا فیصلہ دے گا جس سے الیکشن میں بلا لے لیا جائے گا اور پی ٹی آئی گالیاں نکالے گی، کوئی ایسا ہوگا جس میں آپ کے خلاف فیصلہ ہو جائے گا، کبھی نون کے ہو جائے گا. یہ معاملہ چلتا رہتا ہے. لیکن آپ جب یہ فیصلہ کر لیں کہ نہیں جی ہم نے یہ نظام اپنی مرضی سے کنٹرول کرنا ہے، یہ ڈونٹ یو تھنک کہ آپ وہ نظام توڑ دیتے ہیں، وہ خرابی کی طرف چلا جاتا ہے، اس میں کریکشن کا جو کوشش ہے وہ بڑی مشکل رہ جاتی ہے. میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اور تمام میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کو اپنے جوڈیشن میں رہ کر کام کرنا چاہیے. اور ہم تو وہی بات ہے، خواہشات ہمارے تو کبھی بھی قسمت میں نہیں رہا کہ ہم کوئی سسٹم کو کنٹرول کریں، ہمارے اس پہ چلے. ہم نے تو ہمیشہ دیکھیں پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کی ہے. اگر آپ 18ویں ترمیم کو بھی دیکھیں تو پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے پریزیڈنسی میں بیٹھ کر اپنے تمام اختیارات پارلیمنٹ کو دیے. انہوں نے چیف سیکرٹری آف دی پروونس کو دیے، پاکستان کو دیے، پرائم منسٹر کو دیے. انہیں تمام اختیارات کہے کہ آپ پارلیمنٹ لیں، اور انہوں نے ساری اختیارات پارلیمنٹ کو دیے، جس جو 18th امنڈمنٹ. سر لیکن پھر سپریم کورٹ کو کنٹرول کرنے ہمیشہ کہا کہ ہم پارلیمنٹ کو پیش آ رہی ہے، وہ تو خیر ساروں کو پتہ ہے کیوں آ رہی ہے. کوئی سپریم کورٹ کو ہم کنٹرول کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، نہ ہم سپریم کورٹ کو کنٹرول کرنے جا رہے ہیں، نہ ہماری خواہش ہے. ہم کہتے ہیں کہ عدالتوں میں انصاف ہو، ہر پاکستان کے شہری کو آپ میرے سمیت انصاف ملے. آپ مجھے بتائیں، پچھلے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب تھے، ان کے اوپر عدالت نے، ٹریبیونل نے، ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ 50-60 ہزار ہیومن ایرر ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تاریخ میں لکھا جائے گا، گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لکھا جائے گا. آج تک سپریم کورٹ میں اس کا فیصلہ سر یہ ٹوٹ سکتا ہے ریکارڈ، پارلیمنٹ بھی گزر گئی. میں ایک بات بتاؤں، یہ ریکارڈ ٹوٹ جائے گا. اور بہت آپ لاہور کا ایک حلقہ کھلوا لیں سلمان راجہ والا، یہ ریکارڈ ٹوٹ جائے گا. میں آپ کو آج لکھ کے دیتا ہوں یہ ریکارڈ ٹوٹ جائے گا. تو نہیں، تو میں تو یہ نہیں کہتا کہ میں اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں، بالکل کھولنا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ انصاف. سر آپ ایک کام کریں، ویسے میری طرف سے ایک مشورہ دیں، سزا ہونی چاہیے. ایک کام کریں، ساروں کا منہ بند کر دیں. آپ ایک یہ کہیں کہ جی ٹی روڈ کے 4 حلقے نون لیگ بتا دے کون سے کھولنے ہیں، وہ 4 حلقے کھول کے ان کو آڈٹ کرا لیں، انڈیپینڈنٹ آڈٹ کرا لیں. اگر وہ چاروں میں نون لیگ جیتی ہوئی ہے، کوئی 4 حلقے لیں، کیونکہ یہ کلیم ہے کہ نون لیگ جی ٹی روڈ پر ایک حلقہ نہیں جیتی، 4 جیتے ہوئے نکال دیں. سر ہم منہ بند کریں اپنے مخالفوں کے. دیکھیں کاشف، بات یہ ہے کہ بالکل یہ چیزیں اگری کرتے ہیں. اب مولانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا خیبر پختونخوا میں. ٹھیک ہے، تو پھر سارے پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ گئے، کیونکہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر مینڈیٹ چرایا گیا، میرا بھی مینڈیٹ چرایا گیا ہے. ابھی ریسنٹلی آپ لوگوں کی پریس کانفرنس ہمیں بھی بتایا گیا یہ بات پاس گئے تھے، تو انہوں نے یہ بات کی تھی کہ میرا مینڈیٹ بھی چرایا گیا ہے. آپ جی ٹی روڈ پہ وہ کر رہے ہیں، کوئی سندھ پہ اعتراض کر رہا ہوگا، تو بیٹھ جائیں کر لیں. ہم کہتے ہیں کہ سارے چیزوں کا جو توڑ ہے وہ ہے پارلیمنٹ. ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کو پارلیمنٹ میں اکٹھا ہو کر ان چیزوں بالکل حل کرنا چاہیے مسائل. میں پھر کہوں گا کہ اگر ہم اپنی داڑھی کسی اور کے ہاتھ میں دیں گے تو پھر یہی کام ہوتے رہیں گے.
بالکل درست فرمایا کنڈی صاحب، بہت شکریہ. گورنر پختونخوا ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ناظرین، بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین. آصف کرمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذرا مسلم لیگ نون کی پالیٹکس پر بھی تھوڑی بات کر لیتے ہیں. سابق سینیٹر ہیں، میاں صاحب کے بہت قریب ہوا کرتے تھے، مجھے یاد ہے کسی زمانے میں. کرمانی صاحب، آج کل میاں صاحب سے ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف صاحب، تانوں پتہ سب کچھ ہوندا ہے، تسی بڑے سادہ بن جاندے ہو. آپ کو پتہ ہے کہ میں تو کافی عرصے سے مسلم لیگ نون سے اپنے آپ کو علیحدہ کر چکا. کھڈے لائن لگ چکے اور ہیں. میرا اب آپ کھڈے لائن لگ گئے. میں کھڈے لائن تو نہیں لگا فی الحال الحمدللہ. ہاں، میں نے ان کو ضرور کھڈے لائن سمجھ کر ان سے علیحدگی اختیار کر. ویسے آپ کی جماعت میں کیا اختلاف کی گنجائش نہیں ہے باقی جماعتوں کی طرح؟ نہیں، اب میری جماعت تو وہ نہیں رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سیاسی جماعت میں، اور بلکہ اس جو ہمارا سیاسی نظام ہے، یہاں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور جو اختلاف کرتا ہے وہ پھر وہ گردن اس کی قلم کر دی جاتی ہے. یہ میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ جمہوریت جو ہے وہاں تو اختلاف رائے کہتے ہیں نا، حسن ہے جمہوریت کا. میں نے حسن کتے نظر نہیں آیا اپنی سیاسی جماعتاں یا اس جمہوریت میں. سر، اول تو تسی جمہوریت اور سیاسی جماعت دو چیزیں آپ نے کہیں. نہ یہ سیاسی جماعتیں ہیں، نہ اس ملک میں جمہوریت ہے. مسئلہ یہ، میں معافی چاہتا ہوں، سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، وہ بڑی وائبرنٹ قسم کی ہوتی ہیں، لیڈرشپ آتی ہے، لیڈرشپ جاتی ہے. یہ تو خاندان ہے. یہ تو ایک کے بعد باپ کے بعد بیٹے نے آنا ہے یا بیٹی نے آنا ہے یا جس نے بھی آنا ہے، ان کے بعد ان کے اگلی نسل نے آنا ہے. سیاسی جماعت کب سے ہے یہ آپ کی بات پارٹلی ٹھیک ہے. میں لیکن سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کا بچہ یا اگر کسی کی بیٹا بیٹی اگر اس قابل ہیں، کمپیٹنٹ ہیں، میرٹ پر آتے ہیں، تو انہیں سیاست کرنے کا آئین حق دیتا ہے. لیکن سر یہاں پر تو سارے اس میرٹ پہ پورے اترتے ہیں نا، ماشاءاللہ. دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بعد بھی ان کی صاحبزادی پوری اترتی تھی، ان کے بعد ان کے میاں پورے اترتے تھے، ان کے بعد ان کا بیٹا پورا اترتا ہے. اب دوسری طرف دیکھیں، میاں صاحب تھے، ان کے بعد ان کے بھائی پورے اترتے ہیں، ان کے بعد ان کی بیٹی پوری اترتی ہے، ان کے بعد ان کا بچہ پورا اترے گا انشاءاللہ. سو یہ تو ایسے ہی چلے گا سر. یہ کوئی کاشف صاحب لیکن آئیڈیل سچویشن نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ مثال دے دیتا ہوں آپ کو کہ جن کا یہ دعویٰ کرتے ہیں قائد اعظم کی مسلم لیگ اور اس کی امین ہونے کا اور اس کی وارث ہونے کا، تو قائد اعظم نے تو اپنی زندگی میں چاہتے وہ تو لیاقت علی خان کی جگہ فاطمہ جناح کو وہ سونپ جاتے. کسی نے چوں نہیں کرنی تھی. لیکن ایک جینوئن ڈیموکریسی میں یہ چیزیں پھر ہیں، لوگوں کو یہ قابل قبول نہیں ہوتی ہیں. اور میں نے جیسے کہا، آئیڈیل سچویشن نہیں ہے. لیکن یہ مسلم لیگ نون جو آپ کے سامنے آج آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ مسلم لیگ نون تھی جو جس نے ووٹ کو عزت دلانی تھی. مسلم لیگ نون تھی جو اصولوں کی بات کرتی تھی. میاں صاحب کا کچھ جملے آتے تھے، میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا. پھر یہ آتے تھے کہ تم کون ہوتے مجھے بتانے والے. پھر انہوں نے کہا میں یہ خلائی مخلوق، میں ووٹ کو عزت دلاؤں گا. یہ وزیر اعظم کو فارغ کر. یہ پہچانتے ہیں یہ نئی مسلم لیگ نون کو آپ جو آج کل منظر عام پر اور پردہ اسکرین پر ہے؟ دیکھیں کاشف صاحب، آپ بھی بڑے عرصے میاں صاحب کو کور کرتے رہے، میں ان کو اسسٹ کرتا رہا. بڑے اس میں اونچ نیچ بھی آئی سیاست کی بات ہے. جی جی بالکل. لیکن میں نے ایک چیز فیل کی تھی جب میں میاں صاحب کے ساتھ تھا کہ میاں صاحب نظریاتی سیاست کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کو کبھی کرنے نہیں دی گئی. اور اب بھی ان کے دل میں ایک خواہش ہے یہ، لیکن یہ میرا مائی اوپینین، لیکن ان کو اب بھی نظریاتی سیاست نہیں کرنے دی گئی. سر یہ پارٹی کے اندر سے یا باہر سے؟ پہلے یہ فیصلہ کر لیں کہ پارٹی کے اندر سے اجازت نہیں ہے. یہ پارٹی کے اندر سے میں سمجھتا ہوں. اور اس میں پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو میاں صاحب ہیں یہ ان کو سوچنا اور دیکھنا چاہیے تھا کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں نا اس کا نقصان کس کو ہوا. یہ جتنے بھی لوگ نواز شریف کے علاوہ اس جماعت میں ہیں، آپ یقین مانیے یہ نواز شریف سے ہٹ کر کونسلر کا الیکشن نہیں جیت سکتے. میں ذاتی طور پر جانتا ہوں. اچھا چلیں، ویسے میں معافی چاہنا آج کل تے انہاں نال بھی کونسلر دا الیکشن جتنا مشکل ہے سارے بہت سارے آندا. چلو ویسے تسی میری نالج اضافہ کرتے ہیں. سر تسی ڈس ایگری کر مینوں گل دسو، ایم آئی رائٹ؟ کیا میں یہ اگر جی ٹی روڈ پہ آپ کے خیال میں کتنی سیٹیں؟ جی ٹی روڈ گڑھ ہے نواز شریف کا. جی ٹی روڈ کبھی ہار نہیں سکتا نواز شریف. اور
آپ دیکھیں میاں صاحب جیل میں, بیٹی جیل میں, جی ٹی روڈ اکھاڑ کے پھینک دیا انہوں نے ساروں کو, جیت کے آئے, پنجاب جیت کے آئے. آپ کا خیال ہے ایک سیٹ بھی جیتے ہیں جی ٹی روڈ سے؟ پہلے یہ تو بتائیں مجھے, پھر اگلی بات کریں گے نالج کی. میں سچی بات ہے, میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کون سی سیٹ کون جیتا اور کون ہارا اور اس میں کیا ہوا, لیکن میں ایک چیز بڑے وصول سے کہہ سکتا ہوں کہ ان الیکشنز میں جو ہوا اس نے ان الیکشنز کی کریڈیبلٹی کو بہت متاثر کیا ہے. اور کئی حلقے ایسے ہیں جہاں بالکل لوگوں کے شکوک و شبہات ہیں. ہم نے خود دیکھا الیکشن والے دن کہ جو کیمپوں پر خاک اڑ رہی تھی, ایسے امیدوار تھے جن کے کیمپ میں ان کے پولنگ ایجنٹ یا جو ایجنٹس بیٹھے ہیں وہ پورے نہیں تھے. تو پھر فارم 45 47 کا جھگڑا ہوا. میں دراصل بات آپ کو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے میاں صاحب کے حوالے سے بات کی, میں ان کا بڑا احترام آج بھی کرتا ہوں. نواز شریف صاحب سر ویسے آپ نے ووٹ کس کو ڈالا یہ تو بتائیں. میں دس دیتا سی, میں تو پایا سی اون چودھری صاحب کو نہیں ڈالا تھا کیونکہ وہ ہمارے امیدوار نہیں تھے. اور ایک وہ آپ سلمان راجہ کو ووٹ ڈال کے آئے ہیں؟ دیکھیں میں نے کسی کو بھی ووٹ ڈالا ہو, میں نے اون چودھری صاحب کو ووٹ نہیں ڈالا, اور یہ میں ریکارڈ پہ ہوں. میں نے الیکشن والے دنوں میں کہہ دیا تھا, اس کی وجہ کہ دیکھیے میں کیسے صاحب کو ووٹ ڈالی جن کا میری جماعت سے کبھی لینا دینا ہی نہیں رہا, کبھی کوئی تعلق ہی نہیں رہا, اور وہ جس قسم کی گفتگو ان کے بارے میں ہماری جماعت کی لیڈرشپ جو ہے سیکنڈ تھرڈ ٹیئر کیا کرتی تھی, مجھے تو سمجھ نہیں آتی نا یہ پاور پالیٹکس ہوئی ہے. اس میں کس نے نظریات کی سیاست کی مجھے بتائیے. بات ٹھیک ہے آپ کی سر, پاور پالیٹکس ہے. آپ نے بات کی سر, یس آپ نے بات کی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ, اس کو تو بڑی شان و شوکت کے ساتھ ہم نے اس کی تدفین کر دی. اس کے بعد ایکسٹینشنیں بھی دے دی ہم نے, اور پھر 4 سال بعد میاں صاحب جب تشریف لاتے ہیں تو آپ دیکھیے 8 فروری کو آپ کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ نواز شریف جو 2/3 میجورٹی لے کر چاروں صوبوں میں گورنمنٹ بنایا کرتا تھا ایک زمانے میں, ایک سمپل میجورٹی تک ملے. تو یہ کیا لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ اس پر کوئی غور و خوض کرنے کی ضرورت تھی کہ نہیں؟ سر آپ یہ بھی دیکھ لیں, یہ بھی دیکھ لیں آپ اس کو کرمانی صاحب, دیتے ہیں, پھر آپ کو بی بی آج کل ناراض رہتی ہے بہت ساری ہے جو آپ کی میڈم ہے وہ بڑی ناراض رہتی ہے. پارٹی لیڈ کرنی انہوں ایک دن انہوں نے بڑی تقریر میں فخر سے کہا تھا کہ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ چلا ہے. جن لوگوں کو آپ نے لوٹا بنانا تھا انہوں نے کہا ہمیں سر بس نون دا ٹکٹ کنفرم کر دو, کہیں گے تو ہم آپ کے ساتھ آ جائیں گے. اور وہاں سے کس جگہ آ گئی پارٹی. لیکن یہ پاور پالیٹکس بھی پاور کے لیے ہوتی ہے. کرمانی صاحب آپ کو میاں صاحب نظر آ رہے ہیں دوبارہ وزیر اعظم بنتے ہوئے؟ میرا خیال ہے کہ یہ لوگوں کی خواہش ہو سکتی ہے ان کے کچھ رفقا کی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم بننا میاں صاحب کے لیے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اصل چیز ہے جو میاں صاحب کے لیے وہ یہ کہ کیا وہ اس جماعت کی جو یا اپنی سیاست کی عظمت رفتہ ہے یا تھی اس کو بحال کر سکیں گے. یہ بڑا ایک اپ ہل ٹاسک ہے میاں صاحب کے لیے کہ انہوں نے اس جماعت کو عوامی جماعت بنایا تھا. آواز نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے سر, بالکل آ رہی ہے, مجھے آپ ہی کی بات سن رہا ہوں. ایک عوامی جماعت بنایا تھا, لیکن اس جماعت کا جو حشر کیا ایک خوش آمدید ٹولے نے, اور نہ صرف انہوں نے اس اسٹریٹ کی جماعت کو, سڑک کی جماعت کو ڈرائنگ روم میں واپس منتقل کیا, میاں صاحب کو بھی ڈرائنگ روم میں منتقل کر دیا خوش آمدید ٹولے. تو اس پر میاں صاحب کو سوچنا ہوگا کہ میرا تو اب لینا دینا کوئی نہیں ہے, لیکن مسلم لیگ کا نقصان جو ہے نا اس کو اپنا ذاتی نقصان سمجھتا ہوں, اور آج بھی میں نواز شریف کے نقصان کو بھی اپنا نقصان سمجھتا ہوں, وہ کہ میں ان کی جماعت میں اب نہیں ہوں اور ان کی گڈ بکس میں بھی نہیں ہے آپ. لیکن سر یہ بتائیں, عموماً سیاستدان جو ہوتا ہے نا کرمانی صاحب اس معاملے میں بڑا تیز ہوتا ہے, وہ باقی ہر چیز دیکھ لے گا, اس کو اگنور کر دے گا, لیکن اس کو نظر آ رہا ہو کہ جس سیاسی جماعت کو 40 سال لگا کے 35-40 سال اس نے بنایا ہے, اس جماعت کو کھو کھاتے جاتے بڑا مشکل ہے اس کا برداشت کرنا. اور یہ مسئلہ یہ تو ہوتا نا, میاں صاحب نے کہنا ہوتا میں سیاست چھاڑ کے جا رہے ہیں, شہباز شریف ہے, کوئی گل نہیں, شہباز شریف جانے پارٹی جانے. یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ مریم نواز کے حوالے کر کے جانی ہے پارٹی, سو اپنی بیٹی کو ایک ایسی پارٹی دے کے جائیں گے, یا ان کو سوچ نہیں ہے کہ یہ پارٹی ہن کس سے کم دی نہیں رہی, مریم نواز میں وزیر اعظم نہیں بنا سکتی فی الحال ہے پارٹی. دیکھیے کاشف صاحب, گزارش یہ ہے کہ ایک ریئلائزیشن تو ہونی چاہیے, اور وہ یہ کہ یہ وہ پاکستان اب ہے نہیں 80s اور 90s کا. ایک بہت بڑا فیکٹر آ گیا ہے جس کو ہم یوتھ فیکٹر کہتے ہیں.
جو 60% پلس پاپولیشن موجود ہے جو جاب لیس ہے, جس کے ماں باپ کی کمر ٹوٹ گئی ہے ان کو ڈگریاں تعلیمیں دلوا کے, اور وہ جاب لیس پھر رہے ہیں. اب اس طرف کسی کی توجہ نہیں ہے. تو پاور پالیٹکس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے جیسے کہا سیاست پاور کے لیے ہی ہوتی ہے, لیکن ہم تو یہ سمجھتے ہیں لیکن سر اصول کو کمپرومائز کر کے نہیں. اصول دیکھیں, ایک بات یاد رکھیے گا, یہ بات ہم اور آپ اتفاق کریں گے کہ پاور کے لیے ہر پارٹی کی خواہش ہوتی ہے کہ حکومت بنائے اور اپنے منشور پر عمل درآمد کرے, لیکن کیا اصولوں کا گلا کاٹ کر نہیں کہ چلیں بینڈ کر دیتے ہیں تھوڑے بہت اصول, آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ اصول ہم نے بینڈ کر دیا تھوڑا سا, یہاں تو گلا کاٹ دیا انہوں نے اصولوں کا. تو اصولوں کا جو گلا کاٹا اس کا نتیجہ بھگت لیا نا. اب آپ دیکھیے نا, آپ کو اقتدار تو حکومت مل گئی, اقتدار تو نہیں ملا. پبلک میں آپ جا کے دیکھیے ذرا, گھومیے پھریے ذرا. یعنی میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگوں کی آنکھوں میں, کاشف صاحب آپ بھی گھومتے پھرتے ہیں, آپ میرے سے زیادہ باخبر ہیں, لوگوں کی آنکھوں میں غصہ اور نفرت ہے. کیوں کہ لوگوں کے ایشو ریزالو نہیں ہوئے. مہنگائی, جھوٹ بولتے ہیں, سراسر جھوٹ بولتے ہیں, مہنگائی کم ہو گئی. آپ جائیے بازار میں, مجھے دکاندار کون سا بتا دے چیز سستی دینے کو تیار ہے. آپ پیٹرول کی قیمت نیچے لاتے ہیں, 4 روپے اس کا بجلی کا یونٹ بڑھا دیتے ہیں. بجلی کے بلوں سے لوگ بچتے ہیں جو, تو سوئی گیس کا عذاب سر پہ آ جاتا. بتائیں مجھے کہ جو ان کو مینڈیٹ ہے, چلے جیسی تیسی بھی حکومت آ گئی, مجھے یہ بتائیے کہ عوام کو جب سے یہ گورنمنٹ بنی ہے عوام کو کیا ریلیف ملا ہے, جو کہ بائی اینڈ لارج جس کو آپ کہیں کہ واضح ریلیف ملا. سر وہ تو چلے, اب آپ کو پریس کانفرنس آج سنتے ہیں, آپ کو 2-3 دن سے فائنانس منسٹر پریس کانفرنس میں بتا رہے ہیں کہ, کیونکہ میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ میں نے کل جب انہوں نے کہا 2-3 دن پہلے کہ انفلیشن مہنگائی 6% پہ آ گئی, تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز پہلے 40 روپے کی ملتی تھی وہ اب 6 روپے کی ملا کرے گی. اب عام آدمی وہ نہیں فائنانس سمجھتا, تو جو جڑی 40 دی چیز سی وہ حالی بھی 40 دی مل رہی ہے, جو 3 دی سی وہ حالی بھی 3 مل رہی ہے, تو سستی کتوں ہوئی ہے. 40 دی چیز اور 40 دی چیز 60 دی مل رہی ہے. اسی کی گل کرتے پہ ذرا جا کے دیکھو. اچھا ہوں اے ایشوز ہے کہ اس طرف کسی کی توجہ نہیں. توجہ کس طرف ہے کہ توجہ کس طرف ہے, اپنی مرضی کی عدالتیں ہوں, اپنی مرضی کی اسٹیبلشمنٹ ہو, اپنی مرضی کے ادارے ہوں, اور ہمارا اقتدار کا سنگھاسن جو ہے, جو ڈول رہا ہے, وہ سنگھاسن جو ہم سے قائم رہے. سر یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, میں اسی نقطے پر ذرا پروگرام پہ بریک لینا چاہتا ہوں. آپ نے بات ٹھیک کی, اپنی مرضی کی عدالتیں ہوں, اسٹیبلشمنٹ اپنی مرضی دی حکومت ہو, مسئلہ سب اپنی مرضی دا ہوئے اور ایک بندہ انہوں کھڈے لائن لا کے رکھو اور اس طرح حکومت چلا لو. یہ پلان ہے, اسی پلان کے تحت بہت سارا کام ہو رہا ہے. دیکھتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک بعد واپس ناظرین. ظاہر ہے یہ بات جو آخر میں انہوں نے کہی کرمانی صاحب نے کہ اپنی مرضی کی عدالتیں ہوں, ان چند خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کہ پورے نظام کا کنٹرول ایک جگہ پہ ہو. ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگا, لیکن ہوگا ایک جگہ پہ. کوئی عدالت اس کنٹرول کو وائلیٹ نہ کر سکے, اس کو ہلا نہ سکے, سب کچھ اپنے اختیار میں ہو. اس چیز کی ایک لڑائی چل رہی ہے اس وقت, نظام کے کنٹرول کی, ٹوٹل پاور کے کنٹرول کی, یا ٹوٹل پاور کے حصول کی. دیکھتے ہیں کدھر تک پہنچتا ہے معاملہ. لیکن جو آج آپ اصول توڑ رہے ہیں, جو جمہوری روایات کو آج پامال کیا جا رہا ہے, ہم عمران خان صاحب کے دور میں کہتے تھے کہ ان کو اپوزیشن کی ضرورت نہیں, وہ جو پہلے کہا کرتے تھے وہی چلا دیں تو اپوزیشن ہو جاتی ہے. آج بھی حکومت جو کہہ رہی ہے اور جو پہلے کہتی تھی, اپوزیشن کی آج بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن کیا ہم نے سبق نہیں سیکھنا؟